अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़र। जैसा कि आपको मालूम कि सीखने सिखाने का ये जो अमल है, ये जो प्रोग्राम है, ये ले कि हम गुज़िश्ता 1.5 दहाई से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। और इस सफ़र के अंदर जो है वो हमारे बहुत सारे हम सफ़र रहे। आखिरी हम सफ़र हमारे वसीम साहब थे, अब वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, तो हमने कहा कि ये सफ़र जारी रहना चाहिए। मंज़िल की तरफ ये सफ़र जो है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को लंबी उम्र दे, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मैं जब तक आखिरी सांस है तब तक इसको जारी रखूँगा, जिस भी हालत में हुआ। टेक्नोलॉजी जदीद आती रहती है ना, तो उसके हवाले से हम चलते रहेंगे इसको लेके। लेकिन जो है आप हमें फ़ीडबैक भेजते रहिए, हम उसके ऊपर करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। जुमेरात का ये प्रोग्राम है और 23 तारीख़ के तक के जो मैसेजेस आए हुए हैं, आज हम 23 तारीख़ का मैसेजेस जो हैं वो पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो कुछ लोग मैसेजेस रीसेंड भी तो किए गए हैं ना। बस हम ये इस प्रोग्राम को उस हुक्म के तहत कि अगर आपको एक भी लफ्ज़ आता है तो वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को सिखाओ। पहले तो सीखने का हुक्म है ना, तो फिर सिखाने का हुक्म भी है। तो बहरहाल वो वाला हम करने की कोशिश करते हैं। जुमेरात का प्रोग्राम और जुमेरात के प्रोग्राम का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, अदनान बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। आज के प्रोग्राम में आपने बात की थी कि अगर 20 लाख रुपया स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में दिया जाए तो हम डायरेक्टली एलिजिबल हैं कि ब्रोकर का स्टेटस ले सकते हैं। सवाल ये है कि आया कि ये स्टेटस लेने के बाद जब भी हम कभी डिसकंटिन्यू करना चाहें या किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहें अपने ब्रोकर का स्टेटस, तो ये हो सकता है? और अगर डिसकंटिन्यू करें तो ये सिक्योरिटी वापस भी मिलेगी या ये वन टाइम पेमेंट है, उन्हीं के पास रहेगी, हम काम करें या ना करें? थैंक यू। यहाँ तक आपके सवाल का जवाब दे दें, यस, ये आपकी सिक्योरिटी है, ताकि आप स्टॉक मार्केट में को अंट शंट को उल्टा सीधा हरकत अगर कर गुजरें और आपको लॉस हो जाए और आप फरार हो जाएं, तो वो इन पैसों से वो वाला लॉस कवर कर सकें। ठीक है, आप सिस्टम के अंदर बैठ के भी तो अंट शंट हरकतें कर सकते हैं ना। तो उन अनशंट हरकतों के नतीजे के अंदर अगर आप वहाँ से कुछ 2 नंबरी करके पैसे लेके किसी के भागना चाहते हैं या भाग जाते हैं, तो वो उसको कंपनसेशन देने के लिए ये रखा जाता है। भाई यहाँ पे तो कॉलेज में जब आप सिक्योरिटी जमा करवाते हैं वो भी आपको रिफ़ंड होती है, तो ये आपकी रिफ़ंडेबल होती है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपने रिफ़ंड करना है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रेडिंग के अंदर, उसके लिए आपको अजाफी पैसे लेना पड़ेंगे। लेकिन बाकी डिटेल जो है आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डिटेल के साथ मिल जाएगी, आप ज़रा उसका विज़िट फरमा लीजिए। आपका दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं आपका 2020 से लिसनर हूँ, आप प्रमोट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, जो अच्छी बात है, और डिस्करेज करते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी बेशक जो है वो इस टाइम जो है वो डाउनफॉल है, ठीक है, लेकिन दादाजी जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो अच्छी लोकेशन की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके रेट्स में ना आज कमी आई है, ना पहले थी, और ना मुझे लगता नेक्स्ट फ्यूचर में आएगी। हाँ, जो प्लॉट्स कम्युनिटीज़ के अंदर हैं बड़ी बड़ी, वहाँ को ऊपर नीचे होता है। ये एक मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। देखिए, हर चीज़ की ना मकासद होते हैं, हर चीज़ की यूटिलिटी होती है, हर चीज़ का अपना अपना स्टेटस होता है। मैं आपको ये कहानियाँ कई दफ़ा सुना चुका हूँ 14 साल में, एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। आप बिलीव कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल टाउन जैसा जगह में सन 2002 में एक मकान बिका, 10 मरले का 2.5 मंजिला बना हुआ घर। उस शख्स को फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, कितने में बिका होगा? इमीडिएटली ज़रूरत थी। मैं अब ये भी बता देता हूँ, उनके साहबजादे को अगवा कर लिया गया था, वो पैसे मांग रहे थे, ठीक है। मेरा ख्याल है
کہ وہ اس وقت کوئی 6 لاکھ روپے کیش کے اوپر ان صاحب نے وہ گھر لکھ کے دے دیا تھا. اب اس کی 6 لاکھ روپے قیمت نہیں تھی اس وقت, اس کی کم از کم بھی اس وقت جو ہے وہ 30-35 لاکھ روپے قیمت تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی, لیکن ضرورت تھی. اب اس کے اگینسٹ اگر ان کا وہ جو پیسے تھے, مطلب وہ 30-35-40 لاکھ روپیہ, چلیں 30 لاکھ روپیہ اسٹاک ایکسچینج میں پڑا ہوتا, تو بڑے آرام سے اپنے وہ پیسے جتنے ان کو ضرورت تھی وہ نکلواتے, باقی پڑا رہتا. ٹھیک ہے نا. ان کا مکان اتنی ارجنٹ صورت کے اندر بک ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ ایسے تھرو اوے پرائس پہ نہ پھینکتے. وہ صاحب بعد میں پاکستان سے باہر شفٹ ہو گیا, امریکہ میں ہو گیا ماشاءاللہ. ان کا بچہ جو اغوا ہوا تھا وہ بھی ایک اعلیٰ امریکی جگہ کے اوپر, اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہے, لیکن وہ ان کے اوپر مشکل وقت آئی. آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کا ایسٹ جو ہے نا, آپ اسے مجھے اوور نائٹ ذرا کر کے دکھائیے, ڈسپوز آف کر کے دکھائیے, اور اس ڈسپوزل کے اندر آپ کو فیئر پرائس مل جائے. ایمرجنسی کے لیے بھی تو کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے نا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ موٹر وے پہ جا رہا تھا کوئی عزیز, اس کو نا جناب اس کی گاڑی ہٹ ہو گئی ہے اور اس کو ایمرجنسی میں لے کے گئے ہیں فلاں جگہ پہ, اب وہاں پہ لگنے ہیں پیسے. مکان بیچو گے, دکان بیچو گے, کمرشل پراپرٹی بیچو گے, کی کرو گے؟ ایک تو ہمارا سوشل سسٹم ہے نا کہ کوئی بہن بھائی یہ وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سانو گڈی تے کسی نے نہیں پیسے دیتے نہیں, ایک جگہ تو وعدہ ہوا ہے پتہ نہیں ہے تو, لیکن یہ کہ سسٹم ہے. لیکن بہن بھائیوں نے پوچھا ضرور ہے, فون کر کے بھی آفر بھی کیا ہے کہ وہ میں اتنے بھجوا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اللہ کا کرم ہے, اللہ دے دے گا. اور میں کہنا کہ اپنا یار ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر, وہ کہتا جی پیسے آ جائیں گے کوئی بات نہیں, لیکن گاڑی تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. میں کہا ٹھیک ہے, آ جائیں گے تو تمہیں دے دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب ہے یہ تو ہمارا ہے سوشل سسٹم. لیکن فرض کریں آپ ہیڈ کر رہے ہوں فیملی کو اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ چھوٹے بھائیوں سے یا بہنوں سے تو نہیں نا کہیں گے. تو اس صورت کے اندر آپ مجھے اپنا یہ موقع کی کمرشل پراپرٹی جو ہے نا یہ ڈسپوز آف کر کے دکھائیے گا. بھائی ہر چیز کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس یوٹیلیٹی کے پیش نظر اس کو رکھا جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں آج آپ نے فون کرنا ہے, پرسوں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جانے, 72 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پیسے آپ کو مل جانے کم وقت میں, ٹھیک ہے نا. جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ کے ٹاپ کے اوپر شیئر گیا ہوگا آپ کے پورٹ فولیو میں سے, آپ وہ بیچ کے اتنے پیسے نکالے دے دیں آپ کی. لیکن اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنا ریئل اسٹیٹ ایسٹ بیچنے جائیں گے پیارے بھائی, تو وہ آپ کو کوڑیوں کے مول بھی نہیں بکے گا. خجالت اور ذلالت الگ ہوگی. تو اس کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے. یہ جو میں عرض کرتا ہوں اس کا اپنا ایک مقام ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا نا. ہاں, تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. دادا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام علی ہے, میں عمان مسقط میں ہوتا ہوں, ٹریڈنگ کمپنی میں, بلڈنگ مٹیریل ٹریڈنگ کمپنی میں. تو میں آپ کا لسنر ہوں بہت پرانا. تو میں اپنا کیریئر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں شروع کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, مطلب میں بگنر لیول پہ ہوں اور میں بگنر لیول سے شروع کر رہا ہوں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے مجھے, اور کتنی منیمم اماؤنٹ ہونی چاہیے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے, اور عمان کی مارکیٹ میں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمان میں کرنا چاہیے, عمان کی جو مسقط اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں, یا آپ کیا مجھے سجیسٹ کرتے ہیں؟ کائنڈلی بتائیے گا, شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل اگر آپ عمان رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں تو آپ کو عمان کی مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے اور وہاں کی مارکیٹ سٹڈی کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا یوٹیوب کھولنا ہے, اس کے اوپر لکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو انویسٹ ان مسقط اسٹاک ایکسچینج. نیچے اتنی کو ویڈیوز آئیں گی کہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے پہلے, ٹھیک ہے. پہلے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, آپ ان ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں. وہ ویڈیوز سب کی سب درست بھی نہیں ہوں گی, 100% سچ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کو ایک اندازہ ہوتا جائے گا, ایک اندازہ ہوتا جائے گا. ہر کوئی اپنے ویژن کے مطابق, اپنے مفاد کے مطابق اس کے اوپر بات کر رہا ہوگا.
لیکن آپ جب ایسی 15-20 ویڈیوز دیکھ چکیں گے، وہ 8-8 10-10 منٹ کی ویڈیو ہیں، چلتے پھرتے آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیں، مصروف ہیں، کان میں وہ لگائی رکھیں ٹوٹی، ان کو سنتے رہیں، تو آپ کو ایک تو وہ اس کے بارے میں کنسیپچولائز کرے گی، ایک آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرے گی وہ ویڈیو جو ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر کام کریں۔ باقی مراحل کہ وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اکاؤنٹ کھلوا کے اپنے آپ کو لیگلائز کرنا ہے، لیگلائز تو آپ پہلے ہی ہوں گے، لیکن اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اکاؤنٹ کھلوا کے اپنے آپ کو ٹریڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، تو یہ بات جو ہے اس کے بعد پھر آ جائے گی۔ پھر جب آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا، آپ ٹریڈ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، پھر پیسے کا مرحلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کی وہ گورنمنٹس ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آپ لاکھ روپے پلے سے ڈالیں اور 10 لاکھ کا آپ کو ان کی گورنمنٹ لون دے دے، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ چاہتی ہے نا کہ وہاں کے لوگ کام کریں اور وہاں پہ کام کریں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاکھ روپے لگا کے آپ 11 لاکھ کی ٹریڈ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوگا آپ کو جب آپ سسٹم کو پڑھیں گے، تو پڑھیے، یقیناً آپ کو وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا آپ کا دوسرا میسج۔ دادا جی دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا، آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک ایکٹیو ٹریڈر نہیں ہوں، اگر فار ایگزامپل میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ شیڈیول ایسا ہے کہ بہت بزی دن جاتا ہے، تو کیا میں میوچل فنڈ میرے لیے اچھا رہے گا؟ اس میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ چاہیے تھی، اور کتنی منیمم اماؤنٹ ہونی چاہیے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنے کے لیے، کائنڈلی مجھے بتائیے گا۔ اور اس میوچل فنڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ مجھے بینیفٹ دے گا؟ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل جی، میوچل فنڈ بینیفٹ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنی ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک میوچل فنڈ لانچ ہو رہا تھا، ہمارے کولیگ جو تھے وہ اس میں جا رہے تھے انویسٹ کرنے، تو میں نے کہا یار میرے بھی یہ 5,000 روپے ڈالانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے 5,000 روپے ڈال دیا، وہ میوچل فنڈ لانچ ہوا، نیچے چلا گیا۔ 50 روپے کا ایک اس کا سرٹیفکیٹ تھا، اسے شیئر نہیں کہتے، سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ تھا، وہ مارکیٹ میں مندی آئی، وہ 22 روپے کا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے 22 روپے پہ اور خرید لی، جتنی پہلے 5,000 یا میرا خیال ہے 10,000 روپے جتنے بھی ڈالے تھے، اس رقم کو ہم نے 3 گنا کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ 3 گنا رقم ہو گئی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، 10 سال کے بعد جب میں نے اس طرف میرا جانا ہی نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ پیسے کب کے نکلوا کے کھا گیا ہوتا، لیکن جانا ہی نہیں ہوتا تھا اس کے دفتر کی طرف۔ پھر اس کا دفتر اسٹاک ایکسچینج میں کھل گیا، ایک دن میں گیا تو پتہ چلا میرے پاس اس کا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے، تو پھر میں واپس آ گیا، تو کرا کے جب ان کا دفتر جو تھا وہ اسٹاک ایکسچینج سے بھی ڈیفینس میں شفٹ ہو گیا، تو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ ایک دن میں گاڑی ڈرائیو کرتے گرمی میں وہاں پہ پہنچا، یہی دن تھے، تو میں نے کہا یار میں یہ انکیش کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پیسے واپس کرو۔ تو وہ جو میرا خیال ہے کہ 10,000 تھے یا 5,000 تھے، وہ لاکھ سے کراس کر چکے ہوئے تھے 10 سالوں کے بعد، 10-12 سالوں کے بعد۔ میرا خیال یہ ہے کہ میوچل فنڈ لانگ ٹرم میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو دے کے ہی جاتا ہے، میکسیمم دے کے جاتا ہے، بس آپ نے اس کے اندر ری انویسٹمنٹ کلاز رکھی ہونی چاہیے۔ آپ ہر 6 مہینے یا سال کے بعد وہ ان کا منافع لے کے کھا نہ جائیں، آپ اس کے اندر ری انویسٹمنٹ کلاز رکھیں، وہ خود بخود انویسٹ ہوتا جائے گا، آپ کو وہ بتاتے جائیں گے ہر 3 مہینے کے بعد کہ جی اینے پیسے ہو گئے جی، اینے ہو گئے جی، بالکل یہ دیتا ہے جی۔ تیسری اور آخری بات جو زیادہ پتہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر ورکنگ کلاس کے لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں، یورپ میں بھی کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کرتے ہیں۔ میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ گورے بھی ہیں ان کے اندر، اپنے سابقہ ہم وطن بھی ہیں، ان کا روٹین یہ ہے کہ وہ جب صبح جاب پہ نکلتے ہیں اور شام کو جاب پہ آتے ہیں، شام کو جاب پہ آنے کے بعد بچوں کے ساتھ ہیں مطلب پیار شیار کرنے کے بعد ان کو اسٹڈی پہ بٹھا دیا، ساتھ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ساتھ میں اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا یا اپنا موبائل کھول لیا اور دیکھا کہ یہ آج کیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، تو پتہ چلا کہ ان کا شیئر جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ اوپر چلا گیا ہے یا نیچے آ گیا یا وہیں پہ رہا ہے، فلاں کا پروفٹ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ آپ کے بینک میں ٹرانسفر نہیں ہوا، وہ فلاں ڈیٹ کو ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی شیئر کی بائنگ لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ والا شیئر، پھر ساتھ میں رپورٹس بھی آئی ہوتی ہیں کہ فلانا شیئر ادھر کو جائے گا، فلانے کی بڑے امکانات ہیں، فلانے کا بیڑا غرق ہو گیا، ان رپورٹس کو پڑھتے ہیں، اور ان رپورٹس کو پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے پورٹ فولیو میں سے کچھ کی سیلنگ لگا دیتے ہیں کہ یہ شیئر جو ہے نا، یہ مطلب 50 روپے کا شیئر اگر اس 55 تک پہنچ جائے تو اسے بیچ دینا،
وہ سسٹم کے اندر ہی پروویژن ہوتی ہے. وہ اگلے دن ٹریڈنگ کے اندر وہ شیئر اگر 55 پہ آئے گا تو بک جائے گا, اگر 55 کو ٹچ نہیں کرے گا تو نہیں بکے گا. اسی طرح وہ کچھ کے اندر سٹاپ لاس لگا دیتے ہیں, وہ سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ تو بات ہے جب آپ سیکھ لیں گے, اس کے اوپر گرپ حاصل کر لیں گے, تو اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. آپ وہ آدھا گھنٹہ وہ کہتے ہیں جی ہم میکسیمم دیتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو, اتنی دیر میں بچوں کی جو اسکول کی اسائنمنٹ ہے وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو بچے آسانی سے کر لیتے ہیں, ورنہ تو موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں بچے. تو یہ جن کو میں جانتا ہوں, گورے گوریوں دونوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, گورے اور کالے دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فیوچر کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کون سا آپشن لینا چاہتے ہیں. اگر آپ بالکل لے مین کی طرح ورکنگ کلاس اور اس کی طرف منہ نہیں کرنا چاہ رہے, ایک اور بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ فی الحال اسٹاک مارکیٹ کے اندر میوچل فنڈ میں اپنا جو سیونگ ہے اس کو پائل اپ کرنا شروع کر دیں. وہ جو ہے, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, وہ کم از کم جو انفلیشن ہے اس کو تو میٹیگیٹ کر ہی دے گا. جو افراط زر ہے اس کا تو مقابلہ کرتا جائے گا. آپ کے پیسے پڑے ہوئے پیسے وہ افراط زر کی وجہ سے ایروڈ نہیں ہوتے جائیں گے, ان کی قدر میں کمی نہیں ہوگی. وہ اتنا کا پروفٹ آپ کو دے دے گا کہ افراط زر میٹیگیٹ ہو جائے, مائنس ہو جائے, اس سے 1-8% اس سے اوپر بھی مل جائے گا آپ کو. تو ایک تو یہ کر دیں, اور ساتھ ساتھ میں اپنی اسٹڈی شروع کر دیں اسٹاک مارکیٹ کی کہ کیا کرتا ہے, کیا ہوتا ہے. اتنی دیر میں آپ کا ادھر پورٹ فولیو جو ہے, پروفائل جو ہے وہ بڑھتا رہے, انویسٹمنٹ کا سائز بڑھتا رہے. میوچل فنڈ میں مطلب کہ کسی زمانے میں تو جب ہوتا تھا تو اکاؤنٹ ہی کھولنا ہوتا تھا, 500 سے بھی کھل جاتا تھا, پھر اس کے بعد آپ جتنے مرضی اس میں پیسے ڈالتے رہیں. جو فکس انکم کے یا سیلریڈ پرسن ہیں ان کے لیے میوچل فنڈ بیسٹ آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ضرور کریں, لیکن میوچل فنڈ سے آغاز کر لیں, اسٹاک مارکیٹ میں ہم بعد میں ٹریڈ بھی کر لیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے. لیں جی, آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, صحت دے اور انرجی دے, تاکہ ہم آپ کی خدمت میں یہ ریگولر لے کے حاضر ہوتے رہا کریں. آج کا یہ جمعرات کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر جمعے کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.